रुकैया का शौहर फौत हो चुका था और वो बच्चों को घर पर कुरान पढ़ाती थी और बच्चे इनके घर खाना दे जाते, जिससे रुकैया अपने बच्चों का पेट पालती। एक दिन हमसाई बोली, बीबी बच्चों को कहीं और जाकर पढ़ाओ, इनके शोर से हमारी नींद खराब होती है। तो रुकैया बोली, बाजी आप भी अपने बच्चों को भेज दिया करो। तो हमसाई ने इसे थप्पड़ दे मारा और कहा, मुझे मत समझाओ। अगले दिन बच्चे पढ़ रहे थे तो हमसाई शौहर के साथ आई और बच्चों को मार पीट कर चली गई। तो कुछ देर बाद मोहल्ले वाले हमसाई के घर गए तो इनकी आंखें फट गईं सामने। शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा सबक याद किया है। ऐसे ही दिल लगाकर पढ़ते रहोगे तो बहुत जल्द कुरान पाक पढ़ लोगे। रुकैया ने सामने खड़े बच्चे के सर पर प्यार से हाथ फेरा और दूसरे बच्चे को सबक सुनाने का इशारा किया। दूसरा बच्चा आगे आया और शौको ज़ौक से सबक सुनाने लगा। रुकैया ने मुस्कुराती हुई नज़र सब बच्चों पर डाली। वो सब पूरी तवज्जो के साथ पारा पढ़ने में मसरूफ़ थे। मोहल्ले में रुकैया के बारे में मशहूर था कि जो बच्चा कम फहम हो या पढ़ाई में आगे ना बढ़ता हो, इसे रुकैया के पास पढ़ने के लिए भेज दो तो बच्चा खुद ब खुद पढ़ने लगता है। न जाने रुकैया के पढ़ाने में ऐसी कौन सी तासीर थी कि बच्चे रुकैया के अलावा किसी और के पास पढ़ना नहीं चाहते थे, बल्कि दूसरे मोहल्लों के बच्चे भी इसके पास पढ़ने के लिए आया करते थे। रुकैया का शौहर वफात पा चुका था और इसका जरिया माश भी यही था। वो बच्चों को अपने घर में कुरान पाक पढ़ाया करती थी और बच्चे इसके घर खाना दे जाया करते थे। खाना देने को आम जबान में मानी देना कहा जाता था। रुकैया हर किसी से मानी का खाना नहीं लिया करती थी। वो सिर्फ मोहल्ले के खाते पीते घरानों से ही खाना कबूल करती थी। उसी खाने से रुकैया अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थी। फारिग वक्त में वो सिलाई का काम कर लिया करती थी, वरना सुबह शाम इसके घर कुरान पाक पढ़ने वाले बच्चों की क्लासें लगा करती थीं। इसका इलाका कोई बहुत आला या तरक्की याफ्ता जगह नहीं था, बल्कि खेतों के दरमियान बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, जहां के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी से वाबस्ता थे। ये गांव सखावत और रहम दिली की मिसाल समझा जाता था। लोग एक दूसरे के साथ जितना हो सकता था ताउन किया करते थे। जब रुकैया का शौहर फौत हुआ तो इसकी जिंदगी जैसे एकदम रुक गई। वो एक मजबूत सहारे से महरूम हो चुकी थी, मगर इसने हिम्मत नहीं हारी। भाइयों ने इसे अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वो अपने शौहर का घर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि इसी घर में इसकी सारी यादें बसी हुई थीं। भाई नाराज होकर चले गए और भाभियां भी साफ कह गईं कि अगर वो इनके साथ नहीं रह सकती तो फिर अपने रोजगार का इंतजाम खुद करे। रुकैया ने इन बातों पर सब्र किया। इसकी आंखें कई रातें भीगती रहीं, मगर इसने कमजोरी नहीं दिखाई। इसने अपने रब पर भरोसा किया और खुद को संभाल लिया। रुकैया हाफिज़े कुरान थी। इसने इसी नेमत को अपना जरिया माश बना लिया। कुरान पढ़ाने के बदले इसे सवाब भी मिलता और इसकी रोजी रोटी का बंदोबस्त भी हो जाता। इसके घर के ज्यादातर काम नहीं होते थे, बस मामूली सफाई सुथराई करनी होती और बर्तन धोने पड़ते, क्योंकि खाना तो दूसरे घरों से ही आ जाता था। कभी कभी चाय भी पड़ोस से आ जाती। ये खाना इतना जरूर होता कि इसका और इसके बच्चों का पेट भर जाता। इसके बच्चे भी स्कूल जाते थे और साथ साथ कुरान पाक की तालीम भी हासिल कर रहे थे। रुकैया इन्हें हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना सिखाती। वो कहती, मेहनत करो तो अल्लाह रास्ते बना ही देता है। यही सोचकर वो दिन रात बच्चों को लगन से पढ़ाती थी। वक्त गुजरता गया। हालात सख्त जरूर थे, मगर जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। रुकैया के पास आस पास के गांव से भी बच्चे आने लगे। इसके घर के सहने बिछी दरी पर जब बच्चे बैठते तो किसी मदरसे जैसा मंजर बनता। बच्चों की मासूम आवाजों में जब कुरान की तलावत गूंजती तो रुकैया का दिल भर आता। इसे लगता जैसे इसका वीरान घर फिर से आबाद हो गया हो। कभी कोई बच्चा गलती करता तो वो सख्ती की बजाय नरमी से इसकी रहनुमाई करती। यही इसके पढ़ाने का राज था। इसके लहजे की मोहब्बत बच्चों के दिलों में जाग गुजरी हो जाती और वो कुरान से मोहब्बत करने लगते। अगरचे बाहर वालों को लगता था कि रुकैया मजबूत है, लेकिन हकीकत ये थी कि रात के वक्त जब बच्चे सो जाते तो वो तकिए में मुंह छुपाकर रो लेती। इसे अपने शौहर की याद सताती। इसे डर लगता कि कहीं वो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कर पाए। मगर अगली ही सुबह
وہ پھر سے مضبوط بن کر کھڑی ہو جاتی۔ اس کے چہرے پر وہی ممتا بھری مسکراہٹ ہوتی اور اس کے ہونٹوں پر شکر کا کلمہ۔ اسے یقین تھا کہ اللہ نے قرآن کی خدمت کے لیے اسے چنا ہے اور یہ عزت کی بات ہے۔ آج جب اس نے ایک بچے کو شاباش دی تو اس کے دل میں عجیب سی طمانینت اتر آئی۔ اسے لگا اس نے صرف بچوں کو پڑھانا نہیں بلکہ کئی گھروں کے نصیب سنوارنے میں حصہ ڈال دیا ہے۔ وہ سوچتی کہ ان بچوں میں سے کوئی ایک بھی حافظ قرآن بن جائے تو شاید ہی اس کے شوہر کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ یہ خیال اس کے دل کو تسکین دیتا۔ وہ اپنے آنگن میں لگے نیم کے درخت کے سائے تلے بیٹھ کر اکثر دعا کرتی کہ اللہ اس کے بچوں کے لیے بہترین راستے کھول دے اور اس کے پڑھائے ہوئے ہر بچے کے دل میں قرآن کی محبت ہمیشہ زندہ رکھے۔ زندگی اپنی ہی ڈگر پر رواں دواں تھی، لیکن اس کی زندگی میں سب کچھ اس وقت بگڑنا شروع ہوا جب اس کی ہمسائی کو یہ بات ناگوار گزرنے لگی کہ سب کے بچے رقیہ سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ اس نے اپنے بچوں کے لیے ایک آن لائن استاد کا بندوبست کر لیا تھا جو موبائل فون پر انہیں قرآن پاک پڑھاتا تھا۔ اب وہ محلے میں اپنی دھاک بٹھانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ رقیہ بچوں کو پڑھانا بند کر دے اور سب لوگ اس کے فیصلے کی تعریف کریں۔ رقیہ کی ہمسائی پہلے بالکل عام عورت تھی۔ زندگی معمولی گزر رہی تھی، گھر بھی سادہ تھا، خوراک، لباس اور رہن سہن سب کچھ عام تھا۔ لیکن کچھ ہی عرصہ پہلے اس کے شوہر کی لاٹری نکل آئی تھی۔ 1 کروڑ روپے کی رقم نے جیسے ان کی تقدیر بدل دی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس کا دماغ آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ وہ خود کو محلے کی عورتوں سے بہت بہتر سمجھنے لگی تھی، عام لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھنے لگی تھی۔ اب اسے کسی سے سیدھے منہ بات کرنا بھی گوارا نہیں تھا۔ اس نے کچے پکے مکان کی جگہ پکا اور شاندار گھر تعمیر کر لیا تھا۔ گھر میں نیا فرنیچر رکھوا لیا تھا، گاڑی لے لی تھی، بچوں کو مہنگے اسکولوں میں داخل کروا دیا تھا۔ اس کے شوہر نے بھی ایک پرچون کی دکان کھول لی تھی۔ اب دونوں میاں بیوی کو پیسہ ہی پیسہ نظر آتا تھا۔ دولت نے ان کے دل میں غرور بھر دیا تھا۔ وہ ہر آنے جانے والے کو حقارت کی نظر سے دیکھتی۔ اگر کسی عورت نے شادی میں پہلے سے پہنا ہوا سوٹ دوبارہ پہن لیا ہوتا تو وہ اس پر طنز کے تیر چلانا شروع کر دیتی، کہتی کہ یہی سوٹ تم نے پچھلی شادی میں بھی پہنا تھا، لگتا ہے تمہارے پاس ایک ہی اچھا جوڑا ہے، کچھ کوشش کرو اور 2-3 جوڑے اور بھی بنا لو۔ سننے والی عورت ہنسی بنا کر رہ جاتی لیکن اندر سے ٹوٹ جاتی۔ محلے کی بہت سی عورتیں اس کی دولت کے روب میں آ گئی تھیں، اس کی باتوں پر ہاں میں ہاں ملاتی تھیں، اس کے آگے پیچھے گھومتی تھیں، لیکن رقیہ ان سب سے مختلف تھی۔ وہ یہی کہتی تھی کہ پیسہ ہاتھ کی مٹی ہے، آج ہے کل نہیں، اس لیے انسان کو اپنے تعلقات اچھے رکھنے چاہیے، اسے غرور نہیں کرنا چاہیے، دولت پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی بات نے ہمسائی کے دل میں رقیہ کے لیے چبھن پیدا کر دی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ رقیہ بھی باقی عورتوں کی طرح اس کے آگے جھکے، اس کی تعریفیں کرے، اس کی دولت کے قصے دہرائے، لیکن رقیہ نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ دونوں کے گھر دیوار سے دیوار ملے ہوئے تھے، ایک دوسرے کی آوازیں بھی صاف سنائی دیتی تھیں۔ دونوں جب سامنے سے گزرتیں تو نظریں چرا لیتیں۔ ہمسائی کی آنکھوں میں ہمیشہ حقارت ہوتی، جبکہ رقیہ چاہ کر بھی اس جیسی غرور بھری عورت کے منہ نہیں لگتی تھی۔ وہ خاموشی کو ہی بہتر سمجھتی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اسے سمجھائے کہ غرور انسان کو برباد کر دیتا ہے، مگر پھر وہ خاموش رہ جاتی، سوچتی تھی کہ دل کی اندھی عورت کو کون سمجھا سکتا ہے۔ دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے۔ اب ہمسائی دولت کے نشے میں یوں اڑنے لگی تھی جیسے ہوا میں رہتی ہو۔ اس نے اپنے بچوں کو بھی رقیہ کے پاس سے قرآن پاک پڑھنے سے اٹھا لیا تھا۔ کہنے لگی کہ اب میرے بچوں کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ عام استاد سے پڑھیں، میں نے ان کے لیے آن لائن قاری صاحب رکھ لیا ہے، وہ موبائل پر قرآن پڑھائیں گے۔ پھر وہ یہ بات سارے محلے میں بتاتی پھرتی جیسے یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ ہو۔ کافی عورتوں نے اس کی بات سن کر سر ہلایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو رقیہ سے بہتر استاد نہیں لگتا، وہ بچوں کو پیار سے پڑھاتی ہے، خود عمل بھی کرتی ہے، کردار بھی صاف ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آن لائن استادوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، نہ ان کی نیت کا پتہ ہوتا ہے
نہ ان کی تعلیم کا۔ وہ بچوں کے ذہن بدل دیتے ہیں، ان کی صحیح رہنمائی نہیں کرتے۔ بعض عورتوں کو خدشہ تھا کہ کہیں بچے عقائد میں کمزور نہ ہو جائیں، مگر ہمسائی نے ان باتوں کو سمجھنے کی بجائے الٹا سب پر ہی چڑھ دوڑی۔ اس نے سب کو جاہل کہنا شروع کر دیا۔ وہ رقیہ سے بلا وجہ لڑنے کے بہانے تلاش کرنے لگی۔ اب رقیہ سے اس نے دو باتوں کا بدلہ لینا ٹھان لیا تھا۔ پہلی بات یہ کہ رقیہ اس کی دولت کے روب میں نہیں آئی تھی۔ دوسری بات یہ کہ رقیہ بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی اور محلے والے اس کے طریقے کو صحیح سمجھتے تھے۔ یہی بات اسے اندر سے جلاتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ لوگوں کو اس کی دولت کا ذکر کرنا چاہیے، نہ کہ رقیہ کی نیکی کا۔ اس کے اندر حسد کی آگ بڑھتی جا رہی تھی۔ رقیہ کو شروع میں کچھ اندازہ نہیں تھا کہ ہمسائی کے دل میں اس کے لیے اس قدر نفرت جمع ہو چکی ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے معمول کے کاموں میں مصروف رہتی۔ صبح گھر کے کام، پھر قرآن پاک کی کلاس۔ بچے آ کر بیٹھ جاتے، کچھ پاس بیٹھ کر سبق دہراتے، کچھ ہجے کر کے پڑھتے۔ رقیہ ہر بچے کو پیار سے دیکھتی، غلطی ہو جائے تو نرمی سے سمجھاتی۔ وہ یہی سوچتی کہ یہ سب اللہ کی امانت ہیں، انہیں دین سکھانا عبادت ہے۔ اس کے دل میں نہ دولت کا لالچ تھا، نہ شہرت کی خواہش۔ ایک روز ہمسائی نے جان بوجھ کر رقیہ کے گھر کے سامنے شور برپا کر دیا۔ وہ بلند آواز میں کہہ رہی تھی کہ اب زمانہ بدل گیا ہے، لوگ آن لائن پڑھتے ہیں، پرانے طریقے ختم ہو گئے ہیں۔ کچھ عورتیں جمع ہو گئیں۔ کسی نے ٹوک کر کہا کہ دین کے معاملے میں پرانا طریقہ ہی بہتر ہوتا ہے۔ استاد کے سامنے بیٹھ کر پڑھنے کا اپنا اثر ہے، بچے ادب سیکھتے ہیں۔ مگر ہمسائی نے کسی کی بات نہ مانی۔ اس کے لبوں پر مسکرانے کی بجائے زہر تھا۔ وہ ہر قیمت پر رقیہ کو نیچا دکھانا چاہتی تھی۔ رقیہ یہ سب سنتی رہی مگر خاموش رہی۔ اس نے جواب دینے کے لیے زبان نہ کھولی۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ اس کی دل میں سے غرور نکال دے، اسے ہدایت دے۔ پھر اس نے بچوں کو آواز دی کہ آ کر بیٹھیں۔ اس نے سبق شروع کروا دیا۔ بچوں کی معصوم آوازیں فضا میں گونجنے لگیں۔ قرآن پاک کے الفاظ جیسے گھر کی دیواروں میں اتر رہے تھے۔ رقیہ کا چہرہ پرسکون تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی دعا تھی۔ باہر دنیا جو بھی کہتی رہے، وہ اپنے کام سے ہٹنے والی نہیں تھی۔ ادھر ہمسائی اپنے گھر میں جا کر بھی بے چین رہی۔ اسے یوں لگتا تھا کہ رقیہ کی عزت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور اس کی اپنی عزت دولت کے باوجود کم ہو رہی ہے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، خود کو دیکھتی رہی۔ اس کے کپڑے مہنگے تھے، زیور چمک رہے تھے، مگر آنکھوں میں سکون نہ تھا، دل میں خالی پن تھا۔ اس نے ایک لمحے کو سوچا کہ شاید رقیہ صحیح کہتی ہے کہ پیسہ ہاتھ کی مٹی ہے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے سر جھٹک دیا۔ اس کے اندر کا غرور اسے سوچنے نہیں دیتا تھا۔ محلے کی کچھ عورتیں اب دونوں کے درمیان کھنچاؤ محسوس کرنے لگی تھیں۔ انہیں لگتا تھا کہ طوفان آنے والا ہے۔ ایک طرف دولت کا غرور تھا، دوسری طرف دین کی خدمت اور سادگی تھی۔ لوگ دل ہی دل میں جانتے تھے کہ عزت اسی کی ہوتی ہے جو لوگوں کے دل جیتے۔ رقیہ دلوں میں جگہ بنا رہی تھی اور ہمسائی دلوں سے نکلتی جا رہی تھی۔ یہ کشمکش آگے چل کر اور گہری ہونی تھی۔ رقیہ نے طے کر لیا تھا کہ وہ صرف اپنا کام کرے گی، وہ کسی کے غرور کا جواب غرور سے نہیں دے گی، جبکہ ہمسائی نے بھی طے کر لیا تھا کہ وہ چین سے بیٹھنے والی نہیں، وہ ہر صورت رقیہ کو نیچا دکھائے گی۔ محلہ اس خاموش جنگ کا گواہ بننے والا تھا۔ ایک دن رقیہ معمول کے مطابق بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہی تھی۔ سب بچے بلند آواز سے اپنا سبق دہرا رہے تھے کہ وہ ہمسائی اچانک رقیہ کے گھر میں آ ٹپکی۔ وہ اونچی آواز میں رقیہ کو برا بھلا کہنے لگی بچوں کو پڑھانا بند کر دو، تمہارے پڑھانے سے ہماری نیند خراب ہوتی ہے۔ رقیہ نے کہا میں اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر جو مرضی کروں، تم مجھے روک ٹوک نہیں سکتی، اور یہاں تو میں قرآن پاک پڑھا رہی ہوں، حد ہے، قرآن پاک کی وجہ سے بھی تمہاری نیند خراب ہوتی ہے۔ وہ عورت آگے سے الٹے سیدھے جواب دینے لگی۔ یوں رقیہ اور اس ہمسائی کے درمیان اچھی خاصی بحث چھڑ گئی۔ ہمسائی نے سنگین نتائج کی دھمکی دی اور پھر وہاں سے چلی گئی، جبکہ رقیہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس طرح کی بدمزگی ہرگز نہیں چاہتی تھی،
لیکن اسے ہمسائی کی اس بات پر بہت غصہ آیا تھا، جو قرآن پاک پڑھنے کو بھی نیند کی خرابی کہہ رہی تھی۔ رقیہ نے کہا کہ باجی، آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیج دیا کرو۔ یقین کریں، میں آپ سے فیس بھی نہیں لوں گی اور آپ کے بچوں کو دل لگا کر قرآن پاک پڑھاؤں گی۔ اگر آپ کے کانوں میں آپ کے اپنے بچوں کے قرآن پڑھنے کی آواز گونجے گی تو شاید آپ کو غصہ بھی نہ آئے اور نیند خراب ہونے کا افسوس بھی نہ رہے۔ رقیہ نے یہ بات بہت نرم انداز میں کہی تھی، لیکن اس میں ہمسائی کے لیے چھپا ہوا طنز بھی موجود تھا۔ ہمسائی یہ بات سنتے ہی جیسے آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ رقیہ کے منہ پر دے مارا، کہنے لگی، مجھے مت سمجھاؤ، اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ محلے کی کوئی عورت بھی اس کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی، اس لیے رقیہ نے بھی معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا اور خاموش ہو گئی۔ لیکن وہیں ہمسائی اگلے دن پھر آ گئی اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے بچوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس دن وہ اکیلی نہیں آئی تھی، بلکہ اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ آیا تھا اور بچوں کو مارنے پیٹنے میں وہ بھی شامل تھا۔ رقیہ کا دل شدت غم سے بھر گیا۔ بچوں کو رقیہ نے اسی وقت چھٹی دے دی۔ رقیہ کو خود بھی چوٹ لگی تھی اور اس کے بیٹے کو بھی چوٹ آئی تھی۔ وہ صبح آنے والے بچوں کے زخم صاف کرتی جا رہی تھی اور انہیں گھر بھیجتی جا رہی تھی۔ بچے جب گھروں کو پہنچے اور سارا واقعہ اپنے والدین کو بتایا تو والدین غصے سے بھر گئے۔ اگر اس عورت کے پاس دولت آ گئی تھی تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ ان کے بچوں کو یوں مارتے پیٹتے پھریں یا ان کے ساتھ برا سلوک کریں۔ اس نے جو کچھ بھی ان کے بچوں کے ساتھ کیا تھا، اب اسے اس کا بدلہ ضرور چکانا تھا۔ سارے محلے والے غصے سے آگ بگولا ہو کر اس ہمسائی کے گھر پہنچے، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ محلے والے جب اس عورت کے گھر میں داخل ہوئے تو چیخوں کی آواز پہلے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ عورت اپنے بیٹے پر نہ صرف غصہ کر رہی تھی بلکہ ٹوٹ کر رو بھی رہی تھی۔ لڑکا ایک کونے میں بیٹھا کانپ رہا تھا۔ اس کا رنگ بالکل سرد پڑ گیا تھا، جیسے اس کی کوئی سنگین چوری پکڑی گئی ہو۔ سامنے اس کا موبائل پڑا تھا، جس کی اسکرین پر آن لائن کلاس کے میسیجز کھلے ہوئے تھے۔ جب بات سمجھ آئی تو سب کے چہروں پر گہری سنجیدگی پھیل گئی۔ پتہ یہ چلا کہ جس آن لائن ٹیچر کا وہ بار بار ذکر کرتی تھی وہ دراصل استاد نہیں تھا۔ وہ بار بار بچے کو تنہائی میں ویڈیو کال کرنے کو کہتا، کبھی کہتا تم میرے خاص اسٹوڈنٹ ہو، کبھی کہتا کسی کو نہ بتانا ورنہ تمہاری پڑھائی بند کرا دوں گا۔ آہستہ آہستہ اس نے بچے کو غلط رنگ میں باتیں کرنا سکھانا شروع کی۔ بچے نے معصوم دل سے اس پر یقین کیا، مگر آج ماں نے ساری بات دیکھ لی۔ صدمے کے مارے اس کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ اس نے روتے ہوئے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ غصہ اب صرف بچے پر نہیں تھا بلکہ خود پر بھی تھا۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ میں تو سمجھتی تھی کہ رقیہ کے گھر قرآن پڑھنے سے میری نیند خراب ہوتی ہے۔ دولت کی دھاک بٹھانے کے چکر میں رقیہ کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنے کو معیوب سمجھتی رہی، مگر حقیقت میں میرے بچے کی نیند، اس کی معصومیت اور اس کا مستقبل ایک جعلی آن لائن استاد برباد کر رہا تھا۔ رقیہ آگے بڑھی اور اس نے آہستہ سے موبائل بند کیا اور نرم آواز میں کہا، اسی لیے میں کہتی ہوں، قرآن کی تعلیم سامنے بیٹھ کر دی جاتی ہے۔ اصل استاد وہ ہے جو کردار بھی سنوارتا ہے۔ آن لائن نام لے کر ہر شخص استاد نہیں ہوتا۔ بچوں کی نگرانی ضروری ہے، انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا ضروری ہے، ورنہ موبائل استاد بن کر بچوں کو غلام بنا دیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آن لائن پڑھانے والا ہر استاد غلط ہوتا ہے، مگر جانچ پرکھ بہت ضروری ہے۔ اپنی نیند کے چکروں میں اپنے بچوں سے غافل نہ ہو۔ وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے رقیہ کے ہاتھ پکڑ لیے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے قرآن کی آواز روکنے کی کوشش کی اور شیطان کو اپنے گھر میں خود داخل کر لیا۔ رقیہ نے اسے اٹھایا اور کہا، معافی مجھ سے نہیں، اللہ سے مانگو۔ اپنے بچوں کو سنبھالو، اس کا ساتھ دو، ڈانٹ ضرور دو مگر توڑو مت۔ اسے سمجھاؤ کہ غلط بات کو چھپانا نہیں، فوراً بتانا چاہیے۔ محلے والوں نے مل کر اس نمبر کو بلاک کیا، رپورٹ کیا اور بچے کو تسلی دی۔ اس دن اس عورت نے خود اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر رقیہ کے گھر لایا اور کہا، اب میرا بچہ قرآن پڑھے گا۔ اب میں سمجھ گئی ہوں کہ اصل نیند سکون سے آتی ہے، موبائل کی خاموشی سے آتی ہے۔ گھر میں تلاوت کی آواز گونجی،
عورت کے آنسو تھم گئے، بچے کے دل سے خوف کم ہونے لگا اور محلے والوں نے ایک بات اچھی طرح سمجھ لی، ہر آن لائن استاد نہیں ہوتا، لیکن قرآن ہمیشہ صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک اہم اخلاقی سبق دیتا ہے کہ محض دولت، سہولت یا جدید طریقہ تعلیم انسان کو کامیاب نہیں بناتے، بلکہ اصل کامیابی اچھے کردار، درست نگرانی اور مضبوط مذہبی بنیاد سے حاصل ہوتی ہے۔ بچوں کی تعلیم سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری میں غفلت سنگین نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ آن لائن نظام تعلیم بظاہر آسان لگتا ہے، مگر اس میں یہ خطرہ بھی موجود ہوتا ہے کہ والدین کی عدم نگرانی کی وجہ سے بچے غلط لوگوں کے رابطے میں آ جائیں۔ اس لیے ہر والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں، استاد چاہے سامنے ہوں یا آن لائن، اس کے کردار اور سیرت کی پہچان ضروری ہے۔ اس کہانی میں غرور اور تکبر بھی ٹوٹتا ہے۔ دولت ملنے کے بعد انسان اگر دوسروں کو حقیر سمجھے تو یہی دولت اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ رقیہ کی ثابت قدمی اور صبر نے سچائی کو ظاہر کر دیا اور ثابت ہوا کہ قرآن کی آواز سکون دیتی ہے، نہ کہ بے اطمینانی۔ بچوں کو قرآن اور اچھی تربیت کے ساتھ جوڑنا ماں باپ کی پہلی ذمہ داری ہے۔ جب والدین محبت کے ساتھ رہنمائی کریں تو بچے غلط راستے سے واپس آ سکتے ہیں اور گھر میں امن اور سکون واپس لوٹ آتا ہے۔